थे, स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे। मियां मामून तारड़ साहब हाफजाबाद से MPA और चेयरमैन टैप्टा, और सरदार मनसब डोगर पाकपतन से 2 दफ़ा MNA इलेक्ट हुए और इस वक्त PTI के टिकट होल्डर थे। आपको यकीनन अंदाज़ा हो गया होगा कि हमने आपसे क्या बात करनी है, मगर मैं ये चाहता हूँ कि आप थोड़ी देर के लिए हमारी बात सुन लें और हमें जो हमारे ज़हन में आए ताकि वो हम आपके सामने रख दें। इस मुल्क को बने हुए तकरीबन 75 ईयर्स का टाइम हो गया है। 9 मई का जो दिन है, ये शायद कभी, जब तक हम लोग जिंदा हैं या हमारी आने वाली नस्लें हैं, हम इसको भूल नहीं सकेंगे। इसकी हम सारे दोस्त शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत करते हैं और साथ ही ये कहना चाहते हैं, हम सारे इमरान खान के साथ खड़े थे, डट के खड़े थे, पूरी कोशिश की, और इमरान खान का जो बयानिया करप्शन के ख़िलाफ़ था उसको हम साथ लेके चले। मेरा ख्याल है कि अगर बात मुखालिफ सियासी जमातों की हद तक रहती तो बेहतर था। जिस तरह लोग कहा करते थे कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, मैं समझता हूँ कि पाक फ़ौज और उसके ये जो अदारे हैं ये भी हमारी रेड लाइन है। 9 मई के वाक़यात के बाद हम सारे दोस्तों के लिए मुश्किल हो गया है कि हम उस बयानिए के साथ चलें। हम अपनी राहें जुदा कर रहे हैं। हम मिल के इंशाअल्लाह मुत्तफ़िक़ा तौर पे फ़ैसला करेंगे कि आइंदा हमारी सियासी हिकमत अमली क्या होगी। मगर मैं ये बता देना चाहता हूँ कि इस वक्त पंजाब में बेशुमार जो हमारे एक्स कोलीग्स थे वो हमारे साथ राब्ते में हैं। हम उन सब दोस्तों को इकट्ठा करके उनकी राय लेके, हल्के की आवाम की राय लेके, हम सब देहाती हलकों के रहने वाले हैं जहाँ पे आज भी लोग थाने और कचहरियों के मसाइल में फंसे हुए हैं। हम इंशाल्लाह उनको लावारिस नहीं छोड़ेंगे। हम उनके साथ खड़े हैं और हल्के की सियासत को जारी रखेंगे। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि जो 9 मई के अंदर जो दिल खराश वाक़यात हुए, जो लोग भी उसके अंदर मुलव्वस थे, भले वो उकसाने में मुलव्वस थे, भले वो लोगों को मोटिवेट करने में मुलव्वस थे, या भले वो फिज़िकल अटैक में मुलव्वस थे, उनको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि आइंदा जब तक ये मुल्क कायम है इंशाअल्लाह और क़यामत तक कायम रहेगा, किसी को ऐसा मौका ना मिले कि वो किसी अदारे या किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन के ख़िलाफ़ कोई ऐसी हरकत करे। मैं समझता हूँ कि ये जो रवायत चली, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने बैठ के उस वक्त के आर्मी चीफ और DG ISI के बारे में बातें की, कल मरियम नवाज़ ने जलसे में ऐसी बातें की। हमें इन बातों से रुक जाना चाहिए। हमें अपनी सियासत को अपनी सियासत तक रखना चाहिए। हमें किसी भी अदारे के सरबराह के ख़िलाफ़, अगर इमरान खान ने की तो वो भी गलत की, हमें नहीं करना चाहिए। हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारे जो मुजाहिदीन, हमारे जो फ़ौजी रोज़ अपनी जानों के नजराने दे रहे हैं वो हमारे बच्चे हैं। मैंने 30 साल पाक फ़ौज में नौकरी की। मैंने एंटी नारकोटिक्स के ख़िलाफ़ काम किया। मैंने मिलिट्री इंटेलिजेंस में 20 साल काम किया। मैंने ढोक काला खान में बारूद की जो 3 गाड़ियाँ पकड़ी, उनमें से एक गाड़ी मैं चला के तो उसको महफूज मकाम पे लेके गया। हम वो लोग हैं कि हमारे फ़ौजी जवान अपनी ज़िंदगियाँ कुर्बान कर रहे हैं इस मुल्क और इस कौम के लिए। हमें इससे इज्तनाब करना चाहिए। हमें अपनी सियासत को अपनी सियासत तक रखना चाहिए, इससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। मैं आज फिर एक दफ़ा फिर ये कहता हूँ कि 9 मई के मजम्मत बहुत कम है, सज़ाएँ मिलनी चाहिए जिन लोगों ने किए, ताकि आइंदा कोई ना हो। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे जो कोलीग्स हैं ये भी अपना इजहार ख्याल करें। रायत तैमूर भट्टी साहब। आ जाइएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्हीं सारी बातों की कंटिन्यूटी में मैं ये कहना चाहता हूँ कि कभी कभी आपकी ज़िंदगी में या आपकी सियासी ज़िंदगी में ऐसा मौका आता है जब आपको सियासत और रियासत, इन दोनों में से किसी एक को चुनना होता है। रियासत हमारी माँ है। हमारी रियासत के जो तमाम इदारे हैं, ख़ास तौर पे हमारे दिफाई इदारे, हमारा दिफा मजबूत है, हमारी रियासत कायम है तो हम सब कायम हैं, पाकिस्तान है तो हम सब हैं। ये जो पिछले दिनों में वाक़यात हुए, और अगर ऐसे वाक़यात को यहाँ पर ना रोका गया
تو یہ تو ایک سیاست میں روش بن جائے گی کہ جب کوئی آئے ریاست کے دفاعی اداروں سے سب سے ٹکر لیں اور اپنی ریاست کو کمزور کر دیں. ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور میں نے سیاست میں سے اور ریاست میں سے میں نے بھی اور ہمارے ان تمام جو ہمارے رسپیکٹڈ کولیگز ہیں، ہمارے ہم خیال دوست ہیں، ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ریاست کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور ہمارا جو بھی اگلا سیاسی لاہ عمل ہوگا اس کا ہم سب مل کے دوست فیصلہ کریں گے. جس طرح کرنل صاحب بتا رہے تھے کہ اور بھی ہمارے بہت سے دوست ہیں جو ہمارے ساتھ رابطے میں. سیاست کا مقصد اگر عبادت کی طرح کرنا ہے تو اس میں اپنے حلقے کے لوگوں کے مسائل حل کرنا ہے، اپنے حلقے کے لوگوں کی جو آواز ہے اس کو ایوانوں تک پہنچانا ہے، اور اپنی ریاست کی سالمیت میں اور اپنی ریاست کی بہتری میں اپنا مثبت کردار ادا کرنا ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم سب لوگ مل کے اپنے سیاست کے اس جذبے سے، جس سے ہم اپنے حلقے کی آواز بھی بن سکیں اور اپنے ملک و قوم کی خدمت بھی کر سکیں، اس کو جاری اور ساری رکھیں گے. تھینک یو. تیمور کی جگہ پہ آ جائیں. تیمور کی جگہ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو تمام پریس کلب کے میڈیا کے دوستوں کا، خواتین کا، سب کا شکر گزار ہوں. میرا نام چودھری اخلاق ہے، سابق صوبائی وزیر تھا میں. آج کی یہ پریس کانفرنس آپ تمام دوستوں کے آلریڈی نوٹس میں ہے کس مقصد کے لیے کی جا رہی ہے. ہاشم ڈوگر صاحب اور تیمور بھٹی صاحب نے بھی آپ سے بات کی ہے. دیکھیں، آج پاکستان میں ایک ایسا وقت آ گیا ہے کہ ہمیں ساری قوم کو، صرف ایم پی ایز ایم این ایز کو نہیں، پوری قوم کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم نے اپنے ریاست کو بچانا ہے یا اپنے ذاتی مفادات کو اور سیاست کو بچانا ہے. جو 9 مئی کا واقعہ ہوا، اس کی مذمت 9 مئی سے ہی شروع ہے تمام چینلز پر، تمام سوشل میڈیا پر، الیکٹرانکس میڈیا پر. میں آپ سے ایک چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں ایک ایسا وقت آیا کہ میرے بڑے بھائی ایسٹ پاکستان میں آرمی کی طرف سے پوسٹڈ تھے. میری آنکھوں کے سامنے بنگلہ دیش بنا ہے. میرے بھائی نے اس ملک کے لیے 3 سال انڈیا میں قید کاٹی. یہ سارے حالات میرے آج بھی آنکھوں کے سامنے ہیں. 9 مئی کا واقعہ مجھے اسی طرح یاد آ رہا ہے جس طرح اس وقت پاکستان کی سالمیت خطرے میں تھی. تو ہم نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے، خاص طور پر جو حالات میں نے دیکھے ہوئے تھے اپنی جوانی میں، تو میں سمجھتا تھا کہ آج پاکستان پھر دوبارہ انہی خطرات میں گھر گیا ہے. میں یہاں خراج تحسین پیش کروں گا اپنی افواج پاکستان کو، جو ہمیشہ اپنی جانوں کی قربانیاں دیتے آئے ہیں اور دیتے رہیں گے. اور یہ سب سے مشکل کام ہے زندگی میں اپنی جان کی قربانی دینا. تو آج ہم سب مل کر، ہم دوستوں نے یہ مشورہ کیا ہے کہ ہم پی ٹی آئی سے علیحدہ ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں ہم مل کر مشاورت کر کے کوئی لائحہ عمل تیار کریں گے. اور اس موقع پر میں اپنے حلقے کے لوگوں کو، جو ورکرز آج بھی میرے اپنی فیملی سے جدا ہیں، در بدر ہیں، ڈیفرنٹ شہروں میں ہیں، میں انہیں بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی میرے ساتھ جس جذبے کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، میں ان کو کبھی بھول نہیں سکتا. اور انشاءاللہ تعالی جو آنے والا وقت ہوگا ان کے ساتھ مل کر ہی لائحہ عمل تیار کیا جائے گا. میں ایک بار پھر آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں. میں ایک چھوٹی سی بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں. ہماری ریکویسٹ ہے کہ وہ تمام کارکنان جو کہ یا جو بھی شرپسند تھے جنہوں نے ان حملوں کے اندر حصہ لیا کے علاوہ جتنے پی ٹی آئی کے کارکنان جنہوں نے کوئی ایسا کسی چیز کا نقصان نہیں پہنچایا، جنہوں نے صرف ایک نارمل سا ایک پروٹیسٹ کیا ہے، اگر ان کے خلاف کیسز ہیں تو وہ بھی ختم کیے جائیں. یہ ہمارے جوان ہیں، یہ ہمارے بچے ہیں، یہ اس ملک کا سرمایہ ہے. اور اگر کوئی کارکنان گرفتار ہیں تو ان کو بھی رہا کیا جائے. مامون تارڑ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام مامون تارڑ ہے جی، حفظ آباد سے ایم پی اے تھا.
ایک تو میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے یہ بتا رہا ہوں کہ میں کوئی رو کے نہیں بتا رہا کہ میں چھوڑ رہا ہوں پی ٹی آئی. یہ آج کل فیشن بنا ہوا ہے. جو لوگ رو رہے ہیں مجھے ہدایت اللہ ان کو دے کہ رونے کی ضرورت تب تھی جب 9 مئی والا واقعہ ہو رہا تھا. لیکن یہ انفارچونیٹ ہے کہ ہم لوگوں نے ہر چیز کو پولیٹیسائز کر دیا ہوا ہے. سیکنڈ نمبر پہ میں صرف یہ چیز کہوں گا کہ یار اس سارے ملک کے جتنے سیاستدان ہیں, بڑے سے لے کے چھوٹا جتنے بھی ہیں, اب ساروں کو ایک سائیڈ پہ تکڑی میں رکھ دیں اور ایک ترازو کے پلے میں ایک شہید کا خون کا ایک قطرہ, وہ میرے خیال سے بہت اس کا ویٹ زیادہ ہوگا ہم سارے سیاستدانوں سے. ہم لوگوں نے اپنی سیاست کو بڑا کرنے کے لیے پچھلے 5 سالوں سے فیشن بنا ہوا ہے. ہر سیاسی جماعت جو ہے وہ اٹھتی ہے, وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا نعرہ لگاتی ہے اور وہ سمجھتی ہے جیسے ایک زمانے میں اینٹی امریکہ ایک لوگوں کے سینٹیمنٹس کو بنایا جاتا تھا. اب لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اینٹی آپ اسٹیبلشمنٹ بات کریں گے تو لوگ ووٹ دیں گے. یہ بہت ہی لمحہ فکری ہے سارے سیاستدانوں کے لیے, سب سیاسی جماعتوں کے لیے. یہ ملک ہے, اس ملک کے ادارے ہیں تو ہم سب ہیں. آخر میں انشاءاللہ تعالی جس طرح میرے سارے کولیگز بتا رہے ہیں کہ ہم اپنا اگلا جو سیاسی لائحہ عمل ہے وہ جلد اس کا اعلان کریں گے. ابھی ہم کسی سیاسی جماعت کا حصہ بننے نہیں جا رہے, صرف پی ٹی آئی سے اللہ تلقی کر رہے ہیں اور 9 مئی کے واقعہ کو کنڈیم کر رہے ہیں. بہت شکریہ. اچھا ذرا جگہ چینج کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ہے جی سردار منصب علی ڈوگر. میں پاک پتن سے 2 دفعہ MNA رہا ہوں, MPA بھی رہا ہوں. ابھی 2 ماہ پہلے میں PTI میں شامل ہوا تھا اور اس کا مجھے صوبے کا ٹکٹ ایوارڈ کیا خان صاحب نے. تو اور یہ واقعہ ہو گیا. میرا PTI سے اتنا لمبا چوڑا کوئی رفاقت نہیں ہے. تو وہ 9 مئی کا واقعہ جو ہے اس نے ہمارے ذہنوں پہ یہ بات نقش کر دی کہ یہ کیا ہوا, اور وہ 2-3 گھنٹے میں جو کچھ ہوا وہ کسی کی سمجھ میں نہیں آیا اور نہ کوئی سوچ سکتا تھا اور نہ کسی کے ذہن میں بات تھی. تو میرے بھائی ان واقعات نے ہمیں ہلا کے رکھ دیا ہے. میرا تو لمبا چوڑا PTI سے رشتہ نہیں ہے, اس لیے ہم PTI چھوڑنے کا اعلان بھی کرتے ہیں اور ان واقعات کی مذمت بھی کرتے ہیں. جو ہماری فوج ہے وہ ہماری حفاظت کی ضامن ہے اور وہ جب سے پاکستان بنا ہے 1948 سے لے کر انہوں نے پاکستان کی حفاظت کی ہے اور اپنی جانوں کے نذرانے دیے ہیں. اور وہ شہیدوں کی ایک بے شمار لمبی لائن لگی ہوئی ہے جن کی بے حرمتی کی گئی, جو سب سے ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہے, اس قوم کے لیے شرمندگی کا باعث ہے. تو میرے بھائی یہ پتہ نہیں ہمارے لیڈروں کو کیا ہوتا ہے, یہ جو ہم MPA یا MNA یا وزیر ہوتے ہیں انہیں تو پتہ نہیں ان کا فوج کے ساتھ کلیش کیا ہوتا ہے. ہمیں کوئی یہ بات سمجھ نہیں آئی. میں 10 سال MNA رہا ہوں, پہلے میں MPA رہا ہوں. مجھے تو ایک دفعہ بھی کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی کہ فوج ہمیں مار رہی ہو یا کچھ کر رہی ہو. لیڈرشپ کے ساتھ ان کا کوئی نہ کوئی بات چلتی ہے جو یہ ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں اور سزا ہم سب لوگ بھگتتے ہیں. یہاں کی عوام بھگتی ہے, ہم بھگتے ہیں اور بغیر علم کے بھگتے ہیں کہ ہوا کیا. تو یہ میری گزارش ہے کہ ہم اس مذمت کے ساتھ اس بات کو کہ ہم فوج کے ساتھ ہیں, فوج کے مخالف ہم لوگ کھڑے نہیں ہو سکتے, ہمارے خون میں ہی نہیں ہے. تو یہ جو باتیں ہیں جتنی بھی کرتے جائیں وہ کم ہے. اس قوم کو پتہ ہے کہ 9 مئی کے واقعات نے دنیا میں جو میسج دیا ہے اس پہ ہمیں کتنی شرمندگی ہوگی اور کتنی دیر میں یہ ڈیمیج کور ہوگا. تو خدا کے لیے اس کے لیے ہم سب لوگ مل کے یہ کوشش کریں گے تو یہ ڈیمیج کور ہوگا. خدا حافظ اور مہربانی. میں ایک بات آخر میں کرنا چاہتا ہوں. میں اس موقع پہ پاک فوج کو خراج تحسین اس لیے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ موبز حملہ کر رہے تھے تو یقینی طور پہ پاکستان آرمی کا ہر سولجر مسلح ہوتا ہے. اگر اس دن پاک فوج ایک انتہائی مضبوط اعصاب کے ساتھ عمل نہ کرتی, ریسٹرین کا مظاہرہ نہ کرتی, تو بے شمار وہاں پہ ہلاکتیں ہونی تھیں جس کو شاید اور زیادہ ایک برا رنگ دیا جاتا. میں سمجھتا ہوں انہوں نے بڑا پن کر کے انہوں نے یہ برداشت کر لیا کہ ان کے اوپر باقاعدہ حملہ کیا گیا, پلاننگ کے تحت کیا گیا. بہرحال ہم نے پہلے بھی مذمت کی ہے اور اپریشیٹ کرتے ہیں کہ اس دن قتل و غارت سے بچ گئے, املاک کا نقصان ہوا. انشاءاللہ یہ جو ایک بیچ میں جو آئی دراڑ یہ بھر جائے گی,
یہ عوام انشاءاللہ پاک فوج کے ساتھ، ملک کے ساتھ کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی. بہت شکریہ. ابھی ویسے آپ سیاسی ہیں، کسی پارٹی کو جوائن کرنا ہے، وہ نئی پارٹی ہے، پرانی پارٹی ہے، کچھ تو ہمیں بتاتے جائے. اور دوسرا کیونکہ آپ کا بھی کون سے تعلق ہے سر، یہ پنجاب میں آپ وزیر رہے اتنا عرصہ، کیا وجہ ہے بیانیہ یہ کیوں ڈیولپ ہوا ہے صاحب کا؟ بیانیہ میں سمجھتا ہوں کہ چند عناصر تھے کہ جنہوں نے فیڈ کیا عمران خان کو، اور اس کے بعد یہ سارا، اور شاید پریس کانفرنس کرنے والوں میں بھی وہ سب سے پہلے تھے. یہ ایسا کیا گیا کہ بتایا گیا کہ شاید فوج ان کے خلاف ہے، عمران خان کو آنے نہیں دینا چاہتی. میں اس کو قطعی طور پہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. اگر 9 مئی کا واقعہ نہ ہوتا تو شاید الیکشن بھی ہوتا، پولیٹیکل پارٹی اپنا الیکشن بھی لڑتی. دوسری بات یہ کہ ہم بالکل سیاست چھوڑنے کا اعلان نہیں کر رہے، یہ بھی ایک غلط، آپ روز پریس کانفرنس سنتے ہیں. میں نہیں مانتا اس بات کو، یہ سارے ابھی کہہ رہے ہیں، کل کو آپ سنیں گے. تیسری بات یہ کہ میں نے آپ سے پہلے عرض کی کہ میرے ساتھ، ہمارے ان کولیگز کے ساتھ بے شمار ہمارے تحریک انصاف کے جو سابقہ ممبران ہیں وہ شامل ہیں. ہم ملیں گے اپنا متفقہ. ہم اپنے حلقے کی عوام کو اس طرح نہیں چھوڑ سکتے کہ ہم دم دبا کے بھاگ جائیں اور گھروں میں بیٹھ جائیں. اور الحمدللہ ہم 5 وہ ہیں کہ جو نہ گرفتار ہوئے ہیں، نہ کوئی ایسا پریشر ہے. میں پاک فوج کی ایسی یونٹ سے ہوں، شاید کچھ لوگوں کو اندازہ ہوگا، کوئی ایسی بات نہیں ہے. مگر آپ یقین کیجئے کہ 9 مئی کے بعد وہ جو واقعات ہیں وہ ایسے ذہن پہ، میں خود فوج میں رہا ہوں، میں نے وردی پہنی ہے، کیسے آپ کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ کر دیں، کیسے آپ ایک نشان حیدر والے شہید کی تصویر کو نیچے زمین پہ ڈالیں اور اس کے اوپر ڈنڈے برسائیں. یہ دنیا کے کس ملک میں ہوتا ہے؟ کیوں فوج کے خلاف اتنی نفرت بنا دی گئی؟ میں نے پہلے بھی کنڈیم کیا ہے ہر اس سیاسی جماعت کے لیڈر کو جو پاکستان آرمی کے، بھلے وہ سابقہ بھلے موجودہ. یہ ہمیں روش ختم کر دینی چاہیے. ہمیں سیاست آپس میں رکھنی چاہیے. ہم نون لیگ کے خلاف ہیں تو نون لیگ کے خلاف بولنا چاہیے. تو یہ ہمارا متفقہ لائے عمل ہے جی. انشاءاللہ ہم مل کے ایک جلد آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. صاحب یہ بتائیے، آپ کارکنان کی آزادی کے حوالے سے بات کریں، ان کو اتفاق کر دینا چاہیے. آپ 500 کے حلقوں میں سے کتنے کارکنان ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ ان کو معصوم ہیں؟ میرے حلقے سے اوبیسلی 2-3 لوگ ہیں، اور بس ان کی میں سمجھتا ہوں انہوں نے پیسفل پروٹیسٹ کیا، جو کہ میں آج بھی ایک سیاسی کارکن کا حق سمجھتا ہوں. یہ ایک آئینی حق ہے. صرف ہم سمجھتے ہیں کہ لائن وہاں پہ ڈرا ہوئی کہ جب آپ ایک فوجی جو ملکیت تھی ایک پراپرٹی کے اندر گھس گئے. آپ نے اگر پروٹیسٹ کرنا تھا تو آپ رائے ونڈ کیوں نہیں گئے؟ آپ نے پروٹیسٹ کرنا تھا، آپ کراچی میں بلاول ہاؤس کیوں نہیں گئے؟ وائی ڈیڈ یو گو ٹو کور کمانڈرز ہاؤس؟ کور کمانڈر نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ اور وہ اتنا دل خراش سینہ ہے کہ انتہائی کے فوج کے ایک سینئر افسر بے بس کھڑے ہوئے چند لوگوں کے آگے. اگر اس وقت وہاں پہ 1 پلٹون یا 2 پلٹون آ جاتی تو آپ کو پتا ہے میزائل سے لے کے تو پسٹل تک ان کے پاس ہتھیار ہیں. کتنا انہوں نے صبر و ضبط کا کام لیا. کور کمانڈر ان کو اپولوجیٹکلی منع کرتے رہے. یہ وہ واقعات ہیں جو بالکل ناقابل برداشت ہیں، اور یہ آئندہ ملک میں اللہ کرے کہ یہ کبھی دہرانا جائے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ کنڈم کر رہے ہیں ان سارے واقعات کو، اور جو فوج کے خلاف بیانیہ خان صاحب نے بنایا اس کو بھی آپ کنڈم کر رہے ہیں. یہ بتائیں کہ جب آپ پارٹی کے اندر تھے، آپ کے پاس سیکورٹی کے سارے معاملات سے آپ باخبر بھی تھے، جو اسٹریٹجی ہوتی ہے، آپ نے اس وقت کنڈیم کیوں نہ کیا، یا اس کے اوپر خان صاحب کو کوئی مشورہ کیوں نہ کیا؟ بہت مشورے دیے تھے. اب میں وین یو آر پارٹنگ ویز، جب آپ علیحدگی اختیار کر رہے ہوں تو پھر آپ کو کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. میرا بہت اچھا ایک تعلق گزرا، مگر ساتھ ہی شاید آپ لوگوں کی یہ علم میں ہے کہ میں وزیر داخلہ تھا. اڈیالہ جیل کے باہر میں نے پریس کانفرنس کی اور میں نے کہا جی شہباز گل کے اوپر اڈیالہ جیل میں تشدد نہیں ہوا. میں آج بھی اس بات پہ قائم ہوں. میں نے کہا کہ اگر لانگ مارچ ہوگی تو اس میں ہم پنجاب پولیس استعمال نہیں کریں گے. میں اس وقت بھی بیلنس بات کرتا رہا. آپ کبھی بھی پولیس ایک صوبے کی لے کے وفاق پہ چڑھائی نہیں کر سکتے. میں جو میں سمجھتا ہوں کہ میری کم عقلی تھی یا جو بھی تھا، میں اس کے مطابق ضرور مشورے دیتا رہا ہوں. مگر خان صاحب کو مشورے دینے میں اور زیادہ لوگوں کا میں اس کیٹیگری میں نہیں تھا. میں امید کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کو بھی اچھی زندگی دے. ہمارے لیڈر تھے، آج بھی علیحدگی اختیار کرتے ہوئے ہماری طرف سے کچھ نہیں ہے. ہم جو سیاسی طور پہ بہتر سمجھ رہے ہیں وہ کریں. بہت شکریہ. ہمارا کاف لیگ کسی لیگ سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم اس وقت ایک بالکل انڈیپینڈنٹ کیپیسٹی میں ہیں، اور انشاءاللہ جلد آپ بھائیوں کے سامنے، بہنوں کے سامنے پیش ہو کے. فارورڈ بلاک تب ہوتا ہے کہ جب آپ حکومت میں ہوں.
हम एक सियासी लोग हैं, हम आपस में मशवरा करेंगे और फिर अपना फैसला करेंगे। थैंक यू।